अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल-माजिदिल हमीदिल मुतहम्मद अल्लज़ी ला तुहीतु बिहिल अफ़कार वला तंतही इलैहिल असरार वला तुदरिकुहुल बसाइर वल अबसार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिहिल औहद अल अअबद व हबीबिहिल औहद व अमीनिहिल अजवद व हुवल मुरसल अल अकमल अल अजमल अल अफज़ल अल अअज़म अल अकरम अल अहलम वल अअलम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सलासतुन उक़सिमु अलैहिन्ना मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़ा वला ज़ुलिमा अब्दुन मज़लमतन सबरा अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, आपका प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ सैयद अली हुसैन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर दरसे हदीस पर मुश्तमिल होगा। आज हम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी अहादीस का मुताला करेंगे जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन सलीका सिखाती हैं और जिनमें हमारे रोज़मर्रा के मसाइल का हल भी मौजूद है और जिनमें हमारे रोज़मर्रा के मसाइल जो हमें पेश आते हैं उनका बेहतर सूरत में हल हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की सूरत में आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। मैंने जो हदीस पाक जिसको खुतबा के अंदर तिलावत किया उसी से शुरू करूँगा। इस हदीस को अबू कबशा अल अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं सलासतुन उक़सिमु अलैहिन्ना, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं मोहम्मद होकर कसम उठाता हूँ। उनमें पहली चीज़ फरमाया मा नाक़सा माल अब्दिन मिन सदक़ा, सदक़े से माल घटता नहीं है। हमारा कैलकुलेटर ये कहता है कि माल घटता है। आपके पास 10 रुपए थे, आपने 2 रुपए सदका कर दिया तो पीछे 8 रुपए बाकी बचे, जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं मोहम्मद होकर कसम उठाता हूँ कि सदक़े से माल घटता नहीं है। लिहाजा इसका तजर्बा करके देख लिया जाए कि अगर आपके पास कुछ माल मौजूद है और आप तजर्बे के तौर पर उसमें से कुछ सदका कीजिए, आप ये देखेंगे कि जिस कदर आपने माल सदका किया उसी कदर माल चंद दिनों में आपको दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया कि सदक़े से माल घटता नहीं है। दूसरी चीज़ जिस पर हुजूर ने कसम उठाई, फरमाया वला ज़ुलिमा अब्दुन मज़लमतन सबरा अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा, जब किसी पर कोई शख्स जुल्म करे और वो इस पर सब्र करे तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद होकर कसम उठाता हूँ कि इसकी इज्जत में इजाफा होगा। हमारे यहाँ अक्सर जालिम और मजलूम का मामला चलता रहता है। जुल्म करने वाले जुल्म करते रहते हैं और जो मजलूम होते हैं वो मजलूम बनकर भी मजलूम नहीं बनते। उसकी वजह यह है कि वो अपना बदला लेने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जबकि हुजूर ने फरमाया अगर मजलूम शख्स सब्र कर ले तो मैं मोहम्मद होकर कसम उठाता हूँ कि उसकी इज्जत में इजाफा होगा,
مظلوم کی عزت میں اضافہ ہوگا اور مظلوم کی عزت کم نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں بسا اوقات بڑا عجیب سا الجھاؤ رہتا ہے، جنگ و جدل اور لڑائی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، سال ہا سال مقدمہ بازی چلتی ہے، لوگ اپنی ناک بچانے کے لیے صبر نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خاموش ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں دب گیا، جبکہ حضور نے فرما دیا، آپ کا کیٹیگوریکلی اعلان ہے کہ اگر مظلوم صبر کر لے تو اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ قسم اٹھا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری چیز جس پر حضور نے قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ بَابَ فَقْرٍ۔ اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول دیا اور مانگنا شروع کر دیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا، یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات ہمارے ہاں مانگنے والے اتنا زیادہ مانگ لیتے ہیں کہ ایک عام مزدور بھی ان کے برابر کما نہیں سکتا، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر مانگتا ہی چلا جاتا ہے، ساری عمر اس کی محتاجی اور اس کا مانگنا ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسماً فرما دیا کہ جو شخص مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اور ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے اس کی محتاجی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تین چیزیں جن پر حضور نے قسم اٹھائی، پہلی حضور نے فرمایا کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مظلوم کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور جو مانگنے والا ہے جو مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کے لیے کبھی بھی مانگنا ختم نہیں ہوگا۔ اگلی روایت اسی عنوان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثلاث دعوات یستجاب علیہن لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ دعائیں ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں۔ کون کون سی دعائیں ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا دعوت المظلوم، جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ دوسری فرمایا دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا واپس لوٹنے سے قبل جو کی جائے۔ تیسری فرمایا ودعوت الوالد لوالدہ، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی، وہ ہر صورت میں قبول کی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی دعا مظلوم کی دعا ہے، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کی جو دعا ہے وہ ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو فوراً سے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسری دعا مسافر کی دعا، کہ جب انسان کسی سفر میں ہوتا ہے واپس اپنے گھر پلٹنے سے قبل جو دعائیں وہ کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، یہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو کسی صورت بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرمایا ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں، یہ آج کے عنوان، آج کے درس میں تیسری حدیث ہے جو مولا علی سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، یعنی دین اسلام کے اندر مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کے لیے رخصت ہے، کہ جیسے شیخ فانی کو نماز کی چھٹی ہے، جیسے مخصوص ایام کے اندر عورتوں کو نماز اور روزہ کی ریلیکسیشن ہے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کسی کو بھی چھٹی نہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، او کانا مسلمن او کانا کافرا، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، والدین کافر بھی ہوں ان سے پھر بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں چھٹی اور رخصت نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میرا والد یا والدہ وہ کافر ہیں یا کافرہ ہیں، جس طرح حضور کے دور میں صحابہ سوال کیا کرتے تھے، آج کل ہمارے ہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس وقت میں یہ مسئلہ ہوتا تھا، تو فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر۔ دوسری وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں رخصت نہیں؟ فرمایا والوفاء لمسلم او کانا کافرا، اور عہد کا پورا کرنا، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو چاہے وہ کافر کے ساتھ کیا ہو، عہد ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے گا تو وہ وعدہ ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کو بھی رخصت اور چھٹی نہیں۔ آپ دیکھیے، آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جنگ بدر کے اندر 2 صحابہ جو کفار کے ہتھے چڑھ گئے اور کفار نے ان سے عہد لیا کہ وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو تم اس جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ عین میدان جنگ کے اندر ادھر سے جنگ کا مارکا بپا ہو رہا ہے، ادھر سے وہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا تھا کفار کے ساتھ کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا حالات چاہے کچھ بھی ہوں ہر صورت میں عہد کو پورا کیا جائے گا۔ یہ عین میدان جنگ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسوہ اور سیرت عطا فرمائی کہ جب کسی کافر کے ساتھ بھی عہد کر لیا جائے تو اس کو بہر صورت پورا کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو جس میں رخصت اور چھٹی نہیں، فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ او کان مسلمن او کان کافرا، امانت کا ادا کرنا۔ اگر کسی کافر کی امانت بھی آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ بلکہ اس حوالے سے ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے اور کہا کہ علی صبح اٹھنا، ان کی امانتیں واپس لوٹانا۔ ناظرین کرام، امانتیں کن کی ہیں؟ جو حضور کی جان کے دشمن ہیں، حضور کے خون کے پیاسے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتوں کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خیال ہے کہ مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا کر چلے گئے اور کہا کہ صبح اٹھنا، ان کی امانتیں ان کو واپس کرنا اور تم بھی ہمارے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ بلکہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کسی نے مولا علی سے سوال کیا کہ پھر آپ کو رات بھر نیند تو نہ آئی ہوگی، کیونکہ حضور کے گمان میں کفار آپ کو بھی تو قتل کر سکتے تھے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا میں ڈٹ کے سویا تھا۔ کہا نیند کیسے آئی؟ کہا حضور نے فرمایا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں لوٹانا۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا۔ مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی لوٹاؤں گا اور واپس حضور کے پاس مدینہ بھی پہنچوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 3 چیزیں جس میں کسی قسم کی رخصت نہیں ہے، ان میں سب سے پہلی چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ دوسرا عہد کا پورا کرنا، چاہے کسی مسلمان کے ساتھ کیا جائے چاہے کسی کافر کے ساتھ کیا جائے۔ تیسرا فرمایا کہ امانت کا ادا کرنا، چاہے کسی مسلمان کی امانت ہو چاہے کسی کافر کی امانت۔ اسی عنوان سے اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔
آپ فرماتے ہیں سلاسن منجیات، تین چیزیں جو نجات دینے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، چاہے تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم لوگوں سے پوشیدہ ہو۔ ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی شخصیت پر دوہرا تہرا جو ہے رنگ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا انداز معاشرت اور ہوتا ہے، لیکن وہ جب باہر جاتے ہیں تو باہر وہ اپنی ذات پر ایک خول چڑھا لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نیک جاننے کے لیے، نیک دکھانے کے لیے اپنی ذات پر ایک خول چڑھا لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو نجات دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا، چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہوں چاہے آپ چھپے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ رب العزت کی خشیت آپ اپنے دامنگیر رکھیے۔ اور پھر فرمایا والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پر عدل و انصاف کرنا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عدل و انصاف کا معاملہ ہے وہ اس کا تعلق خوشی اور غمی کے ساتھ ہمارے ہاں موجود رہتا ہے، کہ خوشی میں فیصلہ کچھ اور ہوگا اور غضب میں فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ اگر کوئی جج کسی کا رشتہ دار ہے تو وہ اس اپنے رشتہ دار کو فیور دینے کے لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے تو وہ فیصلہ اس کے حق میں یقیناً نہیں ہونے والا۔ تو حضور نے فرما دیا کہ نجات دینے والی چیز یہ ہے کہ خوشی میں اور غصے میں دونوں طرف عدل کو قائم رکھنا، اور عدل و انصاف کا یہ پیمانہ ہے کہ چاہے آپ غصے میں ہوں چاہے آپ خوشی میں ہوں، آپ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ یہ واقعہ جانتے ہوں گے کہ جب ہجرت سے پہلے فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی تو کچھ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی۔ صحابہ کا حضور سے عرض کرنا ایک اچھے جذبے کے تحت تھا، اور صحابہ نے کہا کہ اس کا قبیلہ ابھی نیا نیا اسلام لایا ہے، اگر اس عورت کے ہم ہاتھ کاٹ دیں گے تو یقیناً وہ لوگ شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ متنفر ہو جائیں اسلام سے۔ تو حضور نے بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ ناظرین کرام، یہ ہے خوشی اور غصے میں عدل و انصاف کرنے کا پیمانہ۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، فقر ہو یا غنا دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ یعنی میانہ روی اختیار کرنا کہ جب انسان کے پاس دولت آ جائے تو وہ بے دریغ خرچ نہ کرے، دونوں صورتوں میں فقر ہو یا غنا دونوں صورتوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔